देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पुरानी फिल्म नए किरदार, पीडीएम आर या पार और बेहतर होती मईशत, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता साल 20 सितंबर को पाकिस्तान के बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली पीडीएम नामी फिल्म में सब कुछ था। स्क्रिप्ट भी जानदार था, प्रोडक्शन भी खूब थी, फिल्म बनाने वालों ने खुद को हीरो और मुखालिफिन को विलन का दर्जा भी दिया। सब किरदार जानदार थे, डायलॉग भी बेहतरीन थे, हीरोज की बातों पर तालियां बजाने वालों की भी कमी नहीं थी। इस फिल्म का मकसद गरीब आवाम को दुखों से निजात दिलाना था। इस फिल्म में एक्शन भी था, कॉमेडी भी थी, सस्पेंस भी था। फिल्म बनाने वालों को यकीन था कि ये फिल्म खूब चलेगी, बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इस फिल्म की पाकिस्तान के हर बड़े शहर में नुमाइश का फैसला किया। सबसे पहले गुजरावाला में नुमाइश की गई। इस शहर में आवाम का खिड़की तोड़ रश देखने में आया। टिकटें भी ब्लैक हुई, लेकिन पहले ही नुमाइश में एक किरदार ने वो डायलॉग बोल दिए जो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे। स्क्रिप्ट में बगैर मुशावरत तब्दीली से इस फिल्म में शामिल एक हीरो को धचका लगा। उसने इस किरदार से खुद को अलहदा करना शुरू कर दिया। कराची और क्वेटा की नुमाइश में इस किरदार के सीन काट दिए गए। लाहौर की नुमाइश मायूस कुन रही। ये फिल्म लाहौरियों को मुतासिर करने में नाकाम रही और कहने वालों ने इस फिल्म को फ्लॉप और डब्बा भी करार दिया। फिर इसके बाद फिल्म की कास्ट में इख्तिलाफात पैदा हो गए और आखिरकार ये फिल्म आवाम के दिलों से ही उतर गई। अब 2 माह के वक्फे से ये फिल्म नई कास्ट और तब्दील शुदा स्क्रिप्ट के साथ दोबारा मैदान में आ रही है। फिर शहर शहर नुमाइश होगी। इस बार फिल्म में एक्शन के सीन कम और मुफाहमत की तवक्को कुछ ज्यादा है। क्या फ्लॉप करार दी गई पीडीएम नामी फिल्म दोबारा चल पाएगी? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए हैं बैरिस्टर मलिका बुखारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए हैं नाज बलोच और पीएमएलएन से एमपीए हैं अजमा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज में। अच्छा आसमा, आपसे शुरू करते हैं। पीपल्स पार्टी के बगैर और शहबाज शरीफ के साथ पीडीएम का कल पहला सरबराही इजलास हुआ, तो इस इजलास में क्या मुख्तलिफ हुआ? चूंकि लोग तो ये तवक्को कर रहे थे कल आप इस्तीफों का ऐलान करेंगे, लॉन्ग मार्च का करेंगे, आप धरनों का ऐलान करेंगे, लेकिन आपने तो ऐलान किया सिर्फ जलसों का। तो ये सब तो आप पहले भी बहुत कर चुके हैं ना। बहुत शुक्रिया पारस। जिस पीडीएम की फिल्म का आपने जिक्र किया उसमें जो है 3-4 चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। उस फिल्म के अंदर मसाला नहीं था। वो मसाला जो सिविल नाफरमानी की शक्ल में होता, पार्लियामेंट पे पीटीवी पे हमले की शक्ल में होता, एसपी जुनेजो को ईंटें मारने की शक्ल में होता, कफन लेके निकलने की, तो ये मसाला उसमें नहीं था। तो ज़ाहिर है फिल्म जो है उसका ये। दूसरा ये है कि उसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो भी नहीं था। बाकी जितने भी धरने और ये चीज़ें चली हैं, और जो उसका डायरेक्टर था वो भी जो है वो बाहर से इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहा था। सो इसलिए वो पीडीएम की जो फिल्म जिसको आप कह रही हैं कि वो डब्बे में बंद हो गई थी और पिट गई और वो अब दोबारा आई है, तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए था ना। बात है नहीं, हमें नहीं करनी थी ना ये चीजें। कमाल हो गया। मतलब हमें ये फिल्म ऐसे नहीं बनानी थी। हमने मसाला फिल्म नहीं बनाई। हमने एक सीरियस डॉक्यूमेंट्री बनाई और वो आपके तहत, और जाहिर है वो जो हमने उसका जो सब्जेक्ट भी लिया फिल्म का वो कुछ ज्यादा जो है खुशगवार नहीं था और वो बहुत सौ की तबीयत पे वो नागवार गुजरता था। तो इसलिए उस फिल्म को, आपको पता है संजीदा फिल्में जो हैं वो जल्दी उतर जाती हैं और जो बाकी मसाला फिल्में होती हैं वो चलती हैं। फिर उसके बाद मसाला फिल्मों को रिजल्ट भी मिलता है और मसाला फिल्मों का हीरो जो है वो हिट भी हो जाता है। फिर दोबारा वैसी फिल्म बना रहे हैं आप? जी देखिए, हमारी कोशिश और हमारी ख्वाहिश यही है कि हमें वो मसाला फिल्म नहीं बनानी जिसका मसाला फिल्म का शिकार ऑलरेडी ये पाकिस्तान कई दफा हुआ है। हमें संजीदा ही फिल्म बनानी है और उसके अंदर जो लवाजमात बाकी फिल्मों में रहे हैं हमें उससे दूर रहना है। उस्मा, ये कैसी फिल्म कामयाब होगी? ये तो थोड़े अरसे के बाद फिर उतर जाएगी। कामयाबी और नाकामी का जो वो होता है वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है। ना इंसान उसकी बात कर सकता है, ना इंसान को इसके ऊपर। जहां तक आपने पिछली हमारी जो पीडीएम की मूवमेंट है उसकी बात की, तो उसमें यकीनन आपने कहा कि आप वेट कर रही थी, यकीनन हम इस्तीफे देते अगर वो इज्तिमाई इस्तीफे होते और इस्तीफों को देने का फायदा भी होता। अब ये है कि इतनी सियासत तो हमें भी आती है कि पीएमएलएन को पहले ही दीवार से लगाया गया, उसका मैंडेट छीना गया। पंजाब हुकूमत जो है वो हमारी 6 सीटें 7 ज्यादा होने के बावजूद हमसे छीन ली गई। उसके बाद जो है वो हम जो है इस्तीफे देके घर बैठ जाएं
اور ان کو دندنانے کے لیے جو ہے وہ جگہ مل پہلے جائے. آپ کہتے ایسا تھے نہیں پیپلز ہوگا. اگر پارٹی ہم کی اجتماعی وجہ سے آپ استعفے دیتے استعفے نہیں دے رہے, اب تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں تھی نا, وہ آپ کے فیصلوں میں نہیں ہے, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو ہم خیال جماعتوں کا نہیں تو اتحاد اسی ہے. لیے یہی تو- پیپلز پارٹی تو کہتی ہے اب یہ پی ڈی ایم ہے یہی ہی تو نہیں. بتا رہی ہوں, اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوتی تو استعفے دینے کا کوئی فائدہ ہوتا. ایک صوبے کی حکومت ختم ہو جاتی, ایک نیشنل اور ایک کانسٹیٹیوشنل جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک. ایک کرائسس پیدا ہوتا. ان کو بہت سوٹ کرتا ہے کہ یہ الیکشن مینج کر کے اور وہ ڈسکے والا الیکشن لڑنے کی کوشش کریں, چلیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ اب بات اجتماعی یہ ہے کہ استعفوں جب کے بغیر عوامی استعفے مفاد دینے کے کی لیے کچھ کوئی کیا جاتا ہے نا, logic جیسے آپ کہتے ہیں exist ہی عوامی نہیں کرتی. مفاد کے لیے آپ نے پی ڈی ایم بنائی تھی, تو اس میں ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے, سخت موقف نہیں لیے جاتے, ان کو درگزر کیا جاتا ہے. اب بجٹ آ رہا ہے, اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ حکومت تو بجٹ پاس کروا لے گی, کیسے آپ روکیں گے؟ ان کو روکنا بھی ہے آپ نے. آج وزیر اعظم نے لائیو کال کرتے ہوئے بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ گھبرا گئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ منظور جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی. کیسے روکیں اور گے یہ آپ؟ ان کا خدشہ ہے. سو وہ خدشہ درست ہے. پی ڈی ایم اپنی جگہ پر جو اس کی پی ڈی ایم کی سیاست ہے وہ علیحدہ ہے, جو پارلیمنٹ کی سیاست ہے وہ علیحدہ ہے. اور کتنی منافقت ہے یہ صاحب جو ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ کا اتحاد ہے اور باہر آپ لوگوں کا اتحاد نہیں ہے. ویسے یہ کیا بات ہے؟ مطلب اپوزیشن تو تقسیم ہے نا, حکومت کے تو فائدے کی بات ہے. نہیں, چونکہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہتی اور وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے, تو ہم تب بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن جو ہمارا فرض بنتا ہے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو, رائے عامہ کو دوبارہ ہمیں پھر سے ایک انگیج کرنا پڑے گا, اس رائے عامہ کو دوبارہ اس سٹیج پہ لے جانا پڑے گا کہ تو ہمیں وہ اس کے پیپلز بعد پارٹی کے بغیر کوئی مشکل ہے نا, آپ کا سیاسی اتحاد کیا پیپلز پارٹی کے بغیر اتحاد رہے گا؟ وہ کہتے ہیں کون سی پی ڈی ایم جماعت ہے جس نے استعفوں کا اعلان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ سب نے سینٹ الیکشن بھی لڑے, آپ نے ضمنی الیکشن بھی لڑے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارا موقف ٹھیک ہے اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں, ہم صرف اپنے جیالوں کو جواب دیں. پھر آپ کس کیپیسٹی میں ان سے کہہ رہے ہیں معافی مانگو؟ ہمیں باقاعدہ نواز شریف صاحب کو کنونس کیا گیا زرداری صاحب کی طرف سے کہ سینٹ کا الیکشن بھی ہمیں لڑنا چاہیے اور ضمنی الیکشن بھی ہمیں لڑنے چاہیے, استعفوں کے فیصلے بعد میں کر لیں گے. اب تو وہ آل ٹوگیدر مکر ہی گئے ہیں کہ استعفوں کی کبھی بات ہی نہیں ہوئی تھی. اے پی سی کی شروع سے ہی فیور میں نہیں تھے. ناز کل کے اجلاس کا اعلامیہ دیکھ کر آپ کو خوشی ہوئی یا آپ کو افسوس ہوا؟ اور کیا آپ بھی انتظار کر رہے تھے سب کی طرح کہ کل استعفوں کا اعلان ہوگا, لانگ مارچ کا اعلان ہوگا, دھرنوں کا اعلان ہوگا, اور جب یہ سارے اعلانات نہیں ہوئے تو آپ کو کچھ مایوسی ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مجھے نہ تو کوئی مایوسی ہوئی, نہ تو کوئی افسوس ہوا, نہ تو کوئی تعجب ہوا, نہ تو کوئی قسم کا کوئی ریاکشن میں سمجھتی ہوں کہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بیکاز بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی دیکھیں جو ایک متحد ایک پلیٹ فارم جو بنا تھا پی ڈی ایم کا, اس کی بنیاد رکھی خود بلاول بھٹو صاحب نے تھی. اور اس بنیاد کے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن متحد جب بھی ہوتی ہے تو حکومت کی جو بھی فلاز ہوتے ہیں, جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, جو معاشی بدحالی ہو رہی ہے, یا جو بھی آپ حالات کہہ دیں, ملٹیپل ایشوز ہیں, ان ایشوز کے اوپر صحیح طریقے سے ہم اپنا موقف اختیار کریں. پلس یہ کہ مرحلہ وار سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے پروسیجرل اپنا لائے عمل طے کریں. اس کے لیے متحد رہنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے وہی جو آپ نے ابھی بات کہی, بالکل ایبسلیوٹلی یہی بات ہماری تھی کہ ایک طرف تو ضمنی انتخابات بھی لڑے جا رہے تھے, ایک طرف تو ہم پنجاب کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر سٹیپ بھی نہیں موو کر رہے تھے, اپوزیشن نہیں موو کر رہی تھی. تو ایسے میں ڈیمانڈ یہ کر دینا کہ سندھ کی ہماری حکومت جہاں پہ ہے اس کو ہم ریزائن کر کے استعفیٰ دے کے بیٹھ جائیں, اور وفاق میں, اور نہیں بات یہ نہیں ہے, ہم نے قربانی تو دی ہے, اور سب سے بڑی قربانی جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی نے دی ہے, اور وہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کی, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جو اسیسینیشن, جو شہادت ان کی ہوئی ہے, وہ سب سے بڑی قربانی ہے فار اے پولیٹیکل پارٹی لائک پیپلز پارٹی. تو قربانی کی بات ہو رہی ہے, ہمارے لیے سب سے بڑی قربانی بی بی کی شہادت تھی. وہ بہت بڑی قربانی تھی, ایک شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قربانی. اس قربانی کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک چیز جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کا فوکس رہا, ایون وین پی ٹی آئی واز پروٹیسٹنگ 2013 میں, جب دھرنا لگا 2014 میں, تب اس وقت بھی پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر آئیں, استعفے نہ دیں. اور اگر پی ٹی آئی نے اس وقت استعفے نہیں دیے, اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی بار بار ایز اے اپوزیشن پارٹی کہتی رہی کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کا طریقہ یہ, لوڑی لنگڑی جیسی بھی جمہوریت ہو اس کو چلانے کا طریقہ اپوزیشن اسٹرینتھن کر کے اپنا چلائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کیوں نہیں چاہتی کہ پی ڈی ایم کا حصہ پاکستان پیپلز پارٹی رہے؟ کیا ان کو کوئی خوف ہے, یا آپ نون لیگ یہ بتانا چاہتی ہے کہ آپ نے کی ڈیل اور وہ انقلابی ہے؟
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے کون سی ڈیل کی ہوتی تو آج زرداری صاحب کا نام نہیں ڈیل کی ہوتی تو زرداری صاحب کا نام ECL پہ نہ ہوتا, ڈیل کی ہوتی تو فریال تالپور صاحبہ کا نام ECL پہ نہ ہوتا, ڈیل کی ہوتی تو یہ جو اتنے مقدمات میں آئے دن نیب کے الجھا کے رکھا ہے انہیں ہمیں, وہ معاملات نہیں ہوتے. تو ہم نے کون سی ڈیل کی ہے؟ اگر ڈیل کی ہوتی ہم نے تو ہمیشہ فیس کیا ہے اور ابھی بھی فیس کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. اور آپ یہ دیکھیں خورشید شاہ صاحب 2 سال سے جو ہے وہ قید و بند میں ہیں, نیب کی کسٹڈی میں ہیں, ان کے پروڈکشن آرڈرز تک نہیں آتے. اگر بلاول بھٹو پھاڑ کے نہ پھینکتے نا تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ معاملات جاتے نہیں. ہماری کون سی ڈیل ہے جس کی وجہ سے ہم تو سب بگد رہے ہیں ملک کے اندر بیٹھ کے اور پھر بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں؟ حیران کن ڈیل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو شو کاز کے اوپر بات کی, دیکھیں کوئی بھی ذی شعور بہت اچھا کیا, اور وہ کوئی بھی ذی شعور شخص جو بھی جمہوریت کو سمجھتا ہے, جو بھی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہے, دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے جو ہے وہ فیصلے کرنے کی پابند خود ہے, یہ ہمیں اختیار ہے. اگر نون لیگ سمجھتی ہے استعفے ہونا چاہیے, وہ ان کی سوچ ہے, وہ ان کے ورکرز کی سوچ ہے, وہ ان کی سوچ ہے. مجھے بتا دیں اپوزیشن آپ متحد کیسے ہوگی؟ آگے بجٹ آ رہا ہے, مشترکہ حکمت عملی آپ کیسے بنائیں گے؟ یا ہم 2 اپوزیشن دیکھیں گے, پارلیمنٹ کے اندر والی الگ ہوگی اور پارلیمنٹ کے باہر والی الگ ہوگی. بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر سمجھتی ہے کہ ہمیں استعفے نہیں دینے, تو دیکھیں وی آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ادر پولیٹیکل پارٹی, بیکاز کہ کوئی کارپوریٹ فرم نہیں ہے یہ کوئی لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے, یہ کوئی سیٹ کمپنی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے گا جی یہ شو کاز نوٹس ہے لہرا کے اور ہم نے جی شو کاز کا اچھے بچوں کی طرح جواب دینا ہے. ہم اپنے ورکرز کو, اپنے جالوں کو جواب دیں ہیں جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا. اور میرا خیال ہے کہ وی شوڈ لرن ٹو ریسپیکٹ ایچ ادرز. ہماری اپنی جماعت ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, نون کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی اپنا نظریہ کیسے ہوگی ہماری حکومت کے خلاف. اور جب بھی ایسی جو تحریکیں بنتی ہیں, PDM جیسے پلیٹ فارمز بنتے ہیں, تو اس کے اندر سب کو ایک دوسرے کی بجٹ میں کیا کریں گے؟ بلاول بھٹو نے کہا مخالفت کریں گے, کیا ایسے ہی کریں گے جیسے پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں کہ صرف تقریریں کریں گے, وہ بجٹ پاس کرا لیں گے آپ؟ دیکھیں ہم تو ہر ایشو کے اوپر ہم نے مخالفت بھی کی ہے. ابھی دیکھیں آپ سندھ میں پانی کا اتنا بڑا مسئلہ پورے پاکستان میں پانی کی واٹر کرائسس ہوا ہے, اس پہ بھی پیپلز پارٹی ہی آواز اٹھا رہی ہے. اور ایشوز کے اوپر نہیں, ہر ایشوز پہ ہم اپنا ان کے فائدے کی بات ہے, وہ بجٹ پاس کرا لیں گے. دیکھیں ان کا بھی فائدہ نہیں, میں آپ کو بتاؤں پارس, اگر تو یہ بجٹ دوبارہ ایک عوام کو بجٹ آتا ہے مہنگائی سے بھرپور, ایک اور عوام کے اوپر برڈن لا دیں گے, تو یہ ان کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے بھی عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. تو یہ کیا جو ہے لے کر جائیں گے عوام کے پاس؟ پہلے تو آپ ان کی تقسیم اور لڑائی سے جو اس وقت اپوزیشن کی ہے, خوش ہیں, انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں پارس, پہلی بات تو یہ کہ عظمیٰ صاحبہ نے کچھ باتیں کی, میں ان کا جواب دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک جو فلم تھی اس کے اندر کچھ کردار نہیں تھے, کچھ بیک گراؤنڈ میوزک نہیں تھا. ہم جانتے ہیں کہ ایک لاہور کے گھرانے کو, سیاسی گھرانے کو سلیکٹرز کی پذیرائی حاصل تھی. یہ گھرانہ جو ہے لاہور کا, جس کی بلاول بھٹو زرداری نے نشاندہی کی, یہ 30 سال سے جنرل ضیاء, جنرل جیلانی کے ساتھ کیا فلم بنا رہے تھے, ان کے پاس کس کی پذیرائی حاصل تھی, یہ کس کے اوپر ریلائے کرتے تھے, یہ کس کے ساتھ مل کر کھیل کھیلتے تھے. تو ہمیں نہ سکھائیے کہ کون سا بیک گراؤنڈ میوزک آپ کو چاہیے تھا, کون سے کردار مسنگ تھے. ہم آپ کی سیاست کا محور جانتے ہیں اور پاکستان کی عوام بھی خوب سمجھتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں. دیکھیں جو آج ہو رہا ہے PDM کے ساتھ, اس کی ہم نے بہت پہلے پیشن گوئی کی تھی, ہم نے اس کی بہت پہلے نشاندہی کی تھی کہ جس تحریک کے اندر نظریہ نہ ہو, جس تحریک کے اندر اصول نہ ہو, جس تحریک کے اندر ذاتیات ہو, جس تحریک کا محور احتساب سے بچنا ہو, وہ تحریک اسی طرح ٹوٹتی ہے. جو ان کے ساتھ ہوا ہے یہ تو ہونا تھا. ہم اس کو صرف دیکھ رہے ہیں, اپنی پیشن گوئی جو ہے جو ہم نے عوام کے سامنے کی تھی, اب اس کو انفولڈ ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ ٹولڈ یو سو مومنٹ پاکستان کی سیاست میں آ گیا, لیکن آ گیا ہے. سڑکوں پہ آئیں گے, جلسے کریں گے, آپ کوئی پریشانی ہے اس پہ بھی آ جاتے. دیکھیں جہاں تک انہوں نے ایک اور بات کی کہ ہم تحریک چلا رہے ہیں, اصولوں کے اوپر ہم کھڑے ہیں. دیکھیں مریم نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی, مریم نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی. دیکھیں ہم مریم نواز شریف کی سیاست کو بہترین طریقے سمجھتے ہیں, لیکن ان کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے اور حکومت اتنے کمزور نہیں کہ آپ مزاحمت کریں گی تو مفاہمت ہوگی, مزاحمت کریں گی تو مزاحمت ملے گی, اور آپ سے کوئی ڈرتا نہیں ہے, آپ کے ہتھ کنڈوں سے, آپ کے پریشر ٹیکٹک سے. ہم جانتے ہیں اور پاکستان کی عوام بھی جانتے ہیں کہ آپ جب عوام کے پاس جائیں گی, اپنے اقتدار کے لیے جائیں گی, اپنے احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے جائیں گی, اور وہ بیانیاں لے کے جائیں گی جو پاکستان کے ادارے اور جمہوریت کی نفی سے ابھی بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. دیکھیں پارس, پاکستان کی معیشت کے جو اشارے ہیں,
جو شرح نمو کی پریڈکشن 4% سے تجاوز کر گئی ہے. لیکن کہا جا رہا ہے اپنی کارکردگی پہ آپ توجہ دیں, آپ کی کارکردگی آپ کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. یہ پارلیمنٹ میں دونوں جماعتیں مل کے اسی کے خلاف جدوجہد اگر کریں گی. یہ عوام الناس کے ایشوز کو پارلیمان میں لے کے آنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر یہ عوام کے ایشوز کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں پارلیمان میں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پاکستان کی معیشت اب آگے بڑھ رہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دیں گے, وہ کہتے ہیں بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو انہوں نے مسترد کر دیا. تو آپ اس بات پہ بالکل خوش نہ ہو کہ یہ بالکل تقسیم ہے, وہ تقسیم نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پاکستان کے اندر انتخابی اصلاحات کے عمل کو اپوز کریں گے, جب اس کے اندر رکاوٹ بنیں گے, تو یہ ان کے اور پاکستان کی عوام کے مابین ایشو ہوگا. آپ انہیں انگیج کریں. شہباز شریف تو مفاہمت کے حامی ہیں, اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ سے بیٹھ کے تیار ہیں. کیوں نہیں کر رہے آپ؟ دعوت دیں انہیں. ایک شرط ہے, شرط صرف یہ کہ احتساب کے اوپر بات نہیں ہوگی, این آر او نہیں مانگیں گے. آپ دعوت تو دیں کہ ان چیزوں پہ کر لیں, اصلاحات پہ. دیکھیں یہ میڈیا پہ بیٹھ کے اور ٹویٹر پہ بیٹھ کے تو ملکہ دعوت نہیں دی جا سکتی ہے نا. آپ کو پارلیمانی وفد ان کی طرف بھیجنا پڑے گا. کون سے ایسے مسائل ہیں جو حل نہیں ہو سکتے؟ خاص کہ پارلیمان کے اندر دیگر ایسی میٹنگز ہیں جن کے اندر ان کو بلایا گیا, انہوں نے اس کے اندر شمولیت نہیں کی. اگر ان کے لیے اپنی ذاتیات اور اپنا احتساب کا جو دائرہ 5 کیسز کے جو گرد گھوم رہا ہے, اگر وہ بہت اہم ہے, اور پاکستان کی عوام کا ایشو, پاکستان کی جمہوریت کے اندر تقویت آنا, انتخابی اصلاحات کا عمل اہم نہیں ہے, تو پھر پاکستان کی عوام جانے, کسی کا کچھ نہیں ہوگا. آپ حکومت کر کے چلے جائیں گے, وہ اپوزیشن کر کے یہ لوگ آگے بڑھ جائیں گے اور پاکستان کا نقصان ہو جائے گا. دیکھیں ہم سب ممبرز آف پارلیمنٹ, ہم سب ممبران پارلیمنٹ ہیں. وہ پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں, یہاں 2 ممبران پارلیمنٹ بیٹھی ہیں. ہم سب کی مجموعی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی عوام کے حقوق جو ہیں اس کا تحفظ کریں. بس پھر انہیں انگیج کریں. سیاست انہوں نے کرنی ہے, ضرور کریں. ہم جانتے ہیں خوف ہے, کوئی ڈر ہے, کیونکہ کہا اب سمجھا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کا متبادل بھی ان کو سمجھا جا رہا ہے اس وقت میں. تو ایسا کوئی ڈر ہے؟ ہمیں دیکھیں وزیر اعظم عمران خان کا تو پاکستان کی سیاست میں کوئی ثانی نہیں ہے, تو ہمیں اس سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. شہباز شریف صاحب اگر بات کرنا چاہتے ہیں پارلیمان میں ضرور کریں. فلسطین کے ایشو کے بارے جو تقریر کی وہ مثبت تھی. اگر اچھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں, لیکن احتساب, این آر او, اقتدار, اگر ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پاکستان کی عوام جیسے یہ احتساب این آر او کی بات کریں, اسی وقت کھڑے ہو کے عوام کو بتا دیں کہ دیکھو یہ این آر او کی پھر بات کر رہے ہیں اور ہم ان سے اصلاحات پہ بات کرنا چاہتے ہیں. بارہا بتا چکے ہیں پارس, بارہا عوام کو, اور عوام سمجھ بھی چکے ہیں, تبھی عوام ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے بیانیے کو دیگر متعدد بار مسترد کر چکے ہیں. چلیں اب آگے بڑھیں, ایک جگہ پہ نہ رکیں آپ لوگ. عظمیٰ کوئی جواب آپ نے دینا ہے, میں پھر ذرا آگے چلوں. پہلے تو مجھے اتنی ہنسی آئی کہ ملائکہ تم خود پہ کیوں لے گئی. میں نے تو یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے, میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا. میں نے تو شفقت محمود کے گھر ہونے والی کسی میٹنگ کا بھی ذکر نہیں کیا تھا. میں نے تو کوئی امپائر کی انگلی کی بھی ذکر نہیں کیا تھا. میں اپنے آپ پہ خود لے لیا. تو یہ چور کی داڑھی میں تنکا, اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ واقعی اگر آپ کو مریم نواز سے ڈر نہیں لگتا, وہ پرابلم نہیں ہوتا, تو پھر آپ ان پہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی سٹیٹمنٹس کو اتنے غور سے سنتے کیوں ہیں؟ پھر آ کے آپ کو ان کا جواب دینے کی ڈیوٹی بھی لگائی جاتی ہے. تو یہ کس کا کتنا خوف ہے. آپ نے سنتے ہیں عمران خان کے بیانات, اور جیسے میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ نہ سنیں؟ ہم نہیں, میں میوٹ کر کے دیکھتی ہوں جو میرے میں, لیکن جواب آپ سارے دیتی ہیں. ابھی بتا رہی ہوں وزیر اعظم نے کیا کہا ہے. وہ ٹکرز آ جاتے ہیں. ہاں میں کب کہہ رہی ہوں, ٹکرز آ جاتے ہیں مجھ تک, وہ میں دیکھ لیتی ہوں. میرے پاس ان کو سننے کا اسٹیمنا میرے اندر. اچھا آگے چلیں. مجھے ایک بات انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کر لیں. انتخابی اصلاحات کے اوپر جو ہے وہ ان سے ہم بات کریں تاکہ ان کو آر ٹی ایس ایپیسوڈ نمبر 2 چلانے دیں. اور ابھی بھی جو ہے وہ دیکھیں نا, نیب پہ بات نہ کریں, وہ احتساب پہ بات نہ کریں. اور بھی کون سا نیب, کون سا احتساب. نیب تو اب آپ کو بھگتنا ہے آٹا چینی چوری میں. نیب تو آپ کو بھگتنا ہے اب رنگ روڈ کے اندر. نیب آپ نے بھگتنا ہے ادویات چوری پہ. ہمارے ساتھ تو جو آپ کر سکتے تھے نا, آمدن سے زائد اثاثیہ اخیر ہوتا ہے انسان کا, وہ بھی نکال کے سب کا احتساب ہوگا. سو حدیبیہ جو بند ہو گیا اب انہوں نے وہ لے کے آنا ہے. تو ایک بات تو یہ میں بتا دوں ان کو کہ اگر یہ حدیبیہ اور یہ سارے شوق سے کھولیں, بالکل کھولیں. ہم نے جو بھگتنا تھا اس سے زیادہ بھگت لیا, لیکن یہ یاد رکھے آپ کی صداقت اور امانت بھی کھلنی ہے. اچھا عظمیٰ, میں احتساب پہ بات کر رہی ہوں. میں جوتشی نہیں ہوں, میں زلفی بخاری. پارس ایک منٹ, ملائکہ جاتی رہی ہے نا, اب یہ دھمکیاں جو الیکشن کمیشن کو دیتی رہی, جو یہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتی رہی, پھر آ جاتی ہیں ہمیں اداروں کا احترام سکھانے کے لیے. اور ذرا ہمت کریں نا, فورن فنڈنگ کیس کو اوپن کرائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کہا ہماری جتنی بھی پیشیاں اس کو اوپن کریں, ہمیں لیکچر دیں گے. چلیں عظمیٰ آگے چلتے ہیں, اس کے جواب وہ دیں گے. آپ کو معلوم ہے زلفی بخاری ملک سے باہر چلے گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کا یہ پہلے سے شیڈیول تھا وزٹ, اور تیسرے دن وہ واپس آ کے, آپ سے پوچھ رہی ہوں, تیسرے دن وہ واپس آئیں گے اور پھر اپنی انکوائری کو فیس کریں گے. تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں
دیکھیں عظما اگر انہیں بچنا ہوتا ہے احتساب سے تو وہ مستعفی ہوتے, وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کرتے, وہ کہتے میرا نام ECL پہ ڈالو. دیکھیں عمران خان نے ایک معیار تو سیٹ کیا ہے, جس پہ الزام لگتا ہے وہ مستعفی ہو جاتا ہے. رنگ روڈ کی بھی انکوائری ہو رہی ہے اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی نگرانی میں کرا رہے ہیں. آپ کو پھر بھی یقین نہیں آتا کہ احتساب ہو رہا ہے؟ جس پہ الزام لگا ہے وہ کہاں مستعفی ہوا؟ کیا وزیر تجارت عمران خان پہ چینی کو جو ہے وہ سبسڈی کا الزام نہیں لگا؟ کیا چینی انہوں نے باہر نہیں بھجوائی, اس کی قلت کرا کے یہاں قیمتیں نہیں بڑھوائیں؟ کس نے پوچھا ان کو؟ اور رنگ روڈ کے اوپر عمران خان صاحب فیبرری کے اندر, میرے پاس منٹس آف دا میٹنگ موجود ہیں, جس کے اوپر خود انہوں نے اپروول دی. مجھے بتائیں کس کو ابھی تک انڈر انویسٹیگیشن کیا گیا ہے؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس پہ چھاپا مار کے لیے اپنے وہاں سے ریکارڈ اکٹھا کیا ہے؟ اور اینٹی کرپشن, یہ اتنے 100 ارب روپے کا جو یہ بنتا جا رہا ہے پروجیکٹ, اور یہ اتنے فنکار ہیں کہ پروجیکٹ ابھی بنا نہیں, چوری اور ڈکیتی پہلے ڈال دی, اور اب جو ہے تحقیقات ہو رہی ہے نا. احتساب کا یہ مطلب تو نہیں ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں تو مخالفین کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, تو اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ کیا بات ہے, واقعی انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی. اگر آپ مانتی ہو تو ٹھیک ہے. ہمارے اوپر تو انونیمس جو ہے وہ اپلیکیشن کے اوپر بندے اٹھا لیے جاتے ہیں. الزام پہ میں سے کس کو اٹھایا گیا؟ ابھی تک تفتیش شروع ہو گئی. اینٹی کرپشن نے بھی اگر کرنی ہے وہ تفتیش شروع ہو گئی. آٹے اور چینی کا بھی لیا تھا نیب نے نوٹس, کیا ہوا اس کے اوپر؟ کس کو پوچھا, کس کو پکڑا؟ آپ کمال چلیں تھوڑا سا ویٹ کر لیں. آپ کہہ رہے تھے جہانگیر ترین کو بھی NRO دے دیا گیا ہے. حکومت کہتی ہے عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں احتساب کے لیے, اور کہا جا رہا ہے بجٹ کے بعد ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین کو گرفتار بھی کر لیا جائے, تو انتظار کر لینا. یہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان کا کوئی ثانی نہیں ہے, اور میں مان رہی ہوں کہ واقعی جھوٹ بولنے میں, یو ٹرن کرنے میں, پروپیگنڈا کرنے میں اور فساد ڈالنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. میں تو مان رہی ہوں, یہ بات میں ان کی مان سکتی ہوں, لیکن یہ احتساب کروا رہے ہیں, یہ اپنے لوگوں کو پوچھ رہے ہیں. اتنا بڑا اسکیم آتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ 2-4 دن ہم ہی بات کرنے کے تھک جاتے ہیں. اس کے اوپر شروع سے ٹرانسمیشنز تو نہیں ہوتی, اس کے اوپر ٹھیک. میں ذرا آگے چلتی ہوں. پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف کا جو احتسابی عمل ہے اس کو ہمیشہ سے آپ کہتے ہیں کہ یہ انتقام ہے. اب زلفی بخاری جو باہر چلے گئے ہیں, تو کیا ناز آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب کا دوہرا معیار ہے, اس سے یہ ظاہر ہو رہی ہے بات؟ دیکھیں احتساب یا انصاف یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف بولنے سے نہیں ہوتی, عملاً دکھائی دینا چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک نہیں دو پاکستان جو نظر آ رہا ہے, جس طرح سے ایک طرف جو ہے حکومت کی پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں کہ ڈیوائڈ کے اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی ہولا ہاتھ رکھا ہوا ہے, باوجود اس کے کہ 400% دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, اتنا بڑا اسکیم تھا, چینی چوری کا معاملہ, آٹا چوری کا معاملہ, گندم کے بحران کا معاملہ, پیٹرولیم کا ندیم بابر والا جو اسکینڈل تھا, پھر آپ رنگ روڈ والا معاملہ دیکھ لیں, پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, میری رپورٹ نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ اضافہ ہوا ہے کرپشن میں اس 2.5 سال کے اندر. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 15,000 ارب آپ نے قرضہ لے کے لاد دیا 2.5 سال کے اندر. ملک کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا بات کو بھی آپ نے بات کی. دیکھیں زلفی بخاری نے کہا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے نا, اس میں میرے حوالے سے صرف ایک لائن ہے اور مجھ پہ کوئی الزام نہیں ہے, میرا نام نہیں ہے, لیکن انہوں نے تحقیقات کے لیے خود کو پیش کیا, مستعفی ہو گئے. حکومت کہتے ہیں یہی فرق ہے اپوزیشن اور حکومت کے اندر. اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کے اوپر ایک لائن بھی نہیں ہے, لیکن ان کو وہ جو یونیورسل ایک لا ہے نا کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, اس کو فالو نہیں کیا جاتا اپوزیشن کے لیے. وہاں پہ آپ کو گلٹی تصور کیا جاتا ہے جب تک آپ اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت نہ کر لیں, چاہے 2 سال لگ جائے, کو جیل میں ڈال دیں, چاہے 2 سال لگ جائے, آپ اپنے آپ کو کسی, دیکھیں بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھیں جو اپوزیشن کے ساتھ کیا رویہ یا تو پھر وہی کریں, یا نہیں, دیکھیں بات یہ, یا تو آپ اپوزیشن کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھیں, یا تو آپ کے پاس پروف ہو, شواہد ہوں, آپ سیدھا کورٹ لے جائیں, عدالت لے جائیں, پروڈیوس کریں سارے معاملات جو ہے, آپ ان کے خلاف چارج شیٹ لے کر آئیں. آپ لوگوں کو 2-2 سال نیب کسٹڈی میں رکھتے ہیں, اس کے بعد کھودا پہاڑ نکلا چوہا, وہ بھی مرا ہوا, کچھ نہیں نکلتا. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ نیب کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو آپ بغیر کسی الزام کے پہلے ہی ECL میں نام ڈال دیتے ہیں, پھر اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ نرم گوشہ رکھا جائے گا. حوالے سے FIA تحقیقات کری ہے, آپ نے پہلے شور مچانا شروع کر دیا کہ ان کو کلین چٹ دے دی ہے. میں آپ اس طرح کے دعوے کیوں کیے جا رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے؟ پہلی بات بتا دوں, جہانگیر ترین معاملہ کچھ اور ہے, وہ ایک ٹوٹلی سیپریٹ ایشو ہے, اس کو آپ پلیز اس کے ساتھ نہ ملائیے. جہانگیر ترین والا جو معاملہ ہے اس کے حقائق بہت مختلف ہیں, اور دیگر جو ندیم بابر کا ایشو میں نے گنوایا, آپ کو میں نے میڈیسنز کی قیمتوں میں اضافہ بتایا, خسرو بختیار کے بھائی
پڑھائی کا جو معاملہ تھا کہ کس طرح وہ انوالو تھے، ان تمام چیزوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ کن کے اوپر آپ نے کوئی ECL پہ نام ڈالا، کس کی تحقیقات اس طرح ہوئی، کن کو آپ نے بختر بندوں کے اندر ڈال کے جو آپ کی تسلیل کی، آپ نے کن کو اب بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ نرم ہوگا، میرا سوال یہی ہے کہ آپ دیکھیں ایکوالٹی اور جسٹس کی بات کرتے ہیں نا، اور جس پارٹی کی حکومت ہے اس کا تو نام ہی تحریک انصاف ہے، تو توقع تو یہ ہوگی کہ جب آپ انصاف کی بات کریں تو اس کے اوپر تو کوئی میں illogical بات نہیں کر رہی، نہ آپ کے احتساب کے اوپر کیسے یقین دلائیں گے آپ انہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو پارس یہ ہے کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بہت سارے الزامات لگائے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، ناز نے بھی کچھ ایشوز کی نشاندہی کی، لیکن سیاسی باتیں کرنے سے، الزامات لگانے سے جو ان کا بیانیہ ہے وہ درست ثابت نہیں ہوگا. ہمیں حقائق پہ بات کرنی چاہیے. ہم آج تک یہ جانتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی ہے جس نے مافیا کی، لینڈ مافیا کی سرپرستی کی ہے پنجاب کے اندر. کھوکر برادران وہاں پہ ہیں، سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح حکومتی زمین کے اوپر قبضہ کیا. مریم نواز شریف ان کے ساتھ کھڑی ہو کے پریس کانفرنس کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کو میری سیاسی پذیرائی حاصل ہے. تو ایک پارٹی ہے پنجاب کے اندر جو یہ کام کرتی رہی ہے. اب ان کے دور حکومت میں کوئی بھی کرپشن کا کیس کسی بھی منسٹر کے اوپر کبھی نہیں بنا. اس کے برعکس پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیجئے. نواز شریف جو ان کی پارٹی کے سپریم لیڈر ہیں، جس کو اعلیٰ عدالت نے نااہل ڈکلیئر کیا، ایک ہی پاکستان کی تاریخ کے اندر وزیر اعظم ہے جس کو نااہل کیا، جس کو کہا کہ تم صادق اور امین نہیں ہو. اس سیاسی اعلیٰ عدالت کے سیاسی فیصلے کو عظمیٰ بخاری صاحبہ نہیں مانتی، لیکن ہمیں آپ کے ٹاک شو میں آئین اور قانون کے اوپر درس دیتی ہیں. پاکستان اور جہاں پہ پیپلز پارٹی کی بات کر لیجئے، فیک اکاؤنٹس کا کیس پاکستان کی تاریخ کا کرپشن کا بڑا کیس ہے. کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں شروع ہوا؟ نہیں پارس، وہ 2016 میں شروع ہوا. زلفی بخاری کو باہر کیوں جانے دیا آپ نے؟ دیکھیے اس کی سرپرستی پاکستان کی اعلیٰ عدالت کر رہی ہے 2016 سے. زلفی بخاری کے کیس کے اوپر آ جائیے. کیا رنگ روڈ سکینڈل کے اندر جب چیزیں سامنے آئیں اس کے اندر وزیر اعظم نے تحقیق نہیں کروائی، خود نوٹس نہیں لیا، اس کے حقائق ہم خود سامنے لے کر نہیں آئے، زلفی بخاری اپنے عہدے سے والنٹیرلی مستعفی نہیں ہوئی؟ یہ سب چیزیں، یہ ایک نیا پیمانہ، ایک نیا ماڈل پاکستان تحریک انصاف جب الزام لگتا ہے تو اپوزیشن کے لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. زلفی بخاری آپ سے خود کہہ رہے ہیں کہ میرا نام ECL میں ڈالو، جوڈیشل کمیشن بناؤ، لیکن حکومت ان کو سہولت دیتی رہی اور ایک ہفتے کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے. بالکل بھی نہیں. دیکھیے زلفی بخاری نے خود ٹویٹ کر کے وضاحت پیش کی ہے کہ میں 2 دن کے لیے ملک سے باہر گئے ہوں، واپس آ کر اپنی انکوائری کو فیس کروں گا. پتہ شک کیوں ہوتا ہے؟ جب لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی، آپ نے ان کو روک لیا، اور زلفی بخاری جو خود کہہ رہے ہیں میرا نام ECL پہ ڈال دو، ان کو آپ آرام سے جانے دیتے ہیں. میں آپ کو زلفی بخاری میں آپ چلیں، اگر آپ نے 2 نام لے ہی لیے میں وضاحت پیش کرتی ہوں. زلفی بخاری کے کیس کے اندر جو مبینہ طور پر آپ کہتی ہیں کہ ایک بڑا سکینڈل ہے، اور شہباز شریف کے کیس کے اندر کیا فرق ہے؟ شہباز شریف کے کیس کے اندر 7 ارب کا TTs کا کیس ہے جس کے اوپر ڈاکیومنٹری شواہد پاکستان کے اداروں کے پاس موجود ہیں، اور وہ کیس پچھلے کئی عرصے سے چل رہا ہے. عدالت نے یہ نہیں کہا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ تکنیکی قانونی پیراہے ہیں کہ ایک کیس کے اندر جب باقی ملزمان ملک کے اندر ہوں تو ایک کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں. یہ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کیس کو فیس کرنا ہے. ان کے باہر جانے سے اس کیس کے اوپر، وہ کیس عدالت میں چل رہا ہے. زلفی بخاری کے خلاف تو کوئی کیس نہیں چل رہا. اس کے علاوہ شہباز شریف کے کیس کے بارے میں ڈاکیومنٹری ایویڈنس. مجھے جہانگیر ترین کا بتا دیں، قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ بجٹ کے بعد انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. کیا یہ بات درست ہے، یا اپوزیشن سے ہی کہہ رہی ہے کہ آپ نے ان کو NRO دے دیا، ان کا جو سیاسی پریشر گروپ ہے آپ آ گئے ہیں اس کے پریشر میں؟ نہیں دیکھیں پھر پارس وہی باتیں، وہی سیاسی بیان بازی. لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ 26 ارب کی سبسڈی پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور حکومت میں جنبش قلم شہباز شریف نے اپنے بیٹے کے کہنے کے اوپر دی. تو پھر کیا ہوا؟ کیا اس کے خلاف انکوائری ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہم نے 2.5 ارب کی سبسڈی دی، ہم نے ایک ایشو کی نشاندہی کی، اس کے اوپر کمیشن بنایا، اس کی گزارشات سامنے آئیں، اور اب ہم اپنے ہی ممبران کے خلاف اور ایک ایسے انسان کے خلاف انکوائری کر رہے ہیں جو وزیر اعظم کے بہت قریب تھا. تو ہم نے نیا پیمانہ طے کر دیا. علی ظفر کی رپورٹ کو پبلک کر دیں، جو ان کی چیزیں ہیں نا رپورٹ کے اندر. علی ظفر کی رپورٹ کے بارے میں وضاحت آ چکی ہے کہ اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ کر دیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. شوگر کمیشن کی رپورٹ سامنے ہے، اس کے مطابق جو گزارشات آئی ہیں، جو کیسز چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے. ملکہ دیکھیں یہ احتساب میں شفافیت کے لیے پیمانہ ایک ہونا چاہیے. جب آپ الزام پہ اپوزیشن کو اندر ڈالتے ہیں نا تو پھر آپ کو حکومتی لوگوں کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے اگر ان پہ الزام لگتا ہے. ہم آپ کے دور حکومت میں ایسا احتساب دیکھ سکیں گے؟ نہیں دیکھیں میں وضاحت دیکھیں ان کے دیکھیں سیف الرحمان کون تھے
انہوں نے کیا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, کس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز نے, نہیں لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہے نا, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو احتساب کا عمل پاکستان کے اندر چلایا تھا ہم اس کے حامی نہیں ہیں, ہم آزاد اداروں میں یقین رکھتے ہیں. اسی لیے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے اس وقت ریکارڈ ریکوریز کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ادارے پہلی دفعہ آزاد ہیں. ایک فگر آپ کو دے دوں پارس, 192 بلین کی ریکوری ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال کے دور حکومت میں, اور پچھلے 10 سال میں صرف 2.5 ارب کی ریکوری. یہ اب ذرا اس پہ کامنٹ کرے گی اپوزیشن, اور معیشت پہ بھی بات کرتے ہیں جس کا آپ دعویٰ کریں کہ آپ اسے ٹریک پہ لے آئے ہیں. بریک کے بعد بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز میں. اچھا ازبا, آپ ذرا ہم معیشت پہ بات کرتے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ معیشت کو ہم ٹریک پہ لے آئے ہیں, اور 3.9, یہ سوال بھی سن لیجیے گا پھر اس کا بھی جواب ساتھ ہی دے دیجیے گا, کہ 3.9 کی رفتار سے اس ملک کی معیشت ترقی کرے گی. اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اپوزیشن ہے نا وہ حیران اور پریشان ہیں کہ ہم نے ملک کو معاشی طور پہ کھڑا کر دیا. تو آپ کیوں پریشان ہیں بھائی؟ دیکھیں, پہلے تو میں 2-1 باتیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کر لوں کہ درست ہے اس ملک میں وزیر اعظم یا قتل ہوتے رہے ہیں یا پھانسی چڑھتے رہے ہیں. اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا طریقہ کار بدل دیا گیا, اور وزیر اعظم جو ہے وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو نااہل کرا کر جو ہے وہ ایک سلیکٹڈ کو لا کے بٹھا دیا گیا. تو یہ مطلب یہ تاریخ ہے, بڑی بٹر تاریخ ہے. جب اس پہ بات کرتے ہیں تو پھر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو دکھ ہوتا ہے, پھر خود ہی ان کی چور کی داڑھی میں تنکا بھی آ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لینڈ مافیا کی جو بابر کھوکھر برادران کی بات کرتی ہیں, آپ قانون سے آپ کا تعلق ہے, کسی دن ذرا کھوکھر برادران نے جو آپ نے ان کے گھر گرائے تھے نا, اس کے اوپر جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دے کر LDA کے اس کو غلط قرار دیا ہے, ذرا برائے مہربانی میرا آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اب آئندہ بات کرنے سے پہلے یا تو اس کو پڑھ لیجئے گا یا اس کو چیک کرا لیجئے گا, چونکہ وہ مناسب نہیں لگتا. ہائی کورٹ کے فیصلے کو تو یہ مطلب یہ خود اداروں پہ چڑھائی کرتی رہی ہے محترمہ, میں بتا تو رہی ہوں, آپ ان کی جتنے میں اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیے, ان کی مرضی کی بات نہ ہو تو پھر وہ ادارے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے, باقی وہ جو ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. ہائی کورٹ جو ہے وہ فل بینچ جو ہے 3 ایک بینچ متفقہ طور پر اور ایک 2 بینچ میں سے ایک, تھوڑا سا ٹائم کم ہے, معیشت پہ آ جائیں. ہائی کورٹ کے فیصلوں میں لکھ کے دیتے ہیں شہباز شریف کے بارے میں کہ اس کے اوپر کک بیک کا, کرپشن کا, کسی چیز کا کوئی الزام نہیں ہے. لیکن محترمہ کا وہ ایک ہے ایویڈنس ہے, تو بھائی بھی وہ ایویڈنس کہیں دے دیں نا, وہ ایویڈنس اپنی جیبوں میں ڈال کے نہ رکھیں, اس ایویڈنس کو کہیں دے دیں. اور دوسری یہ کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو واردات ڈلواتا ہے, پھر تفتیش کرواتا ہے, پھر اس کے اوپر مٹی ڈلوا کے اس کو غائب کرا دیتا ہے. اب اس کے بعد بتائے بندہ کیا کرے بار بار. اب آپ نہیں یہ کہہ سکتی کہ ہمارے کسی وزیر پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے, آپ کی تو اینٹ اٹھائیں تو ہر وزیر کے اوپر جو ہے وہ ایک لمبی لائن ہے. یہ میں کہہ سکتی ہوں چونکہ میرے تمام پارٹی کے لیڈران کو آپ نے جیلوں میں رکھا, مہینوں جیلوں میں رکھا, اس کے باوجود آپ 1 روپے کی کرپشن کا الزام ان کے نہ ثابت کر سکے نہ کوئی ریکوری کر سکے. بار بار ریکوری کی بات کرتی ہیں, ذرا ایک دن ہمت کریں اور ذرا دکھا دیں وہ جواب. اب اس میں معیشت پہ آ جائیں نا, پھر ٹائم ختم ہو جائے گا. نیشنل اسمبلی میں جمع کرایا تھا کہ نیب نے کس ادارے سے کتنی اب ذرا ایک عام آدمی کی بات کر لیں. نمبر پہ آتے ہیں سیاستدان, اس میں اوپر کون ہے, ہمت کریں جس کا سب کو بڑا احساس ہے. پلیز, معیشت میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اچانک معیشت نے ترقی کی ہے نا, اس اچانک معیشت کی ترقی کے پہلے تو بات یہ ہے کہ خود ان کی اپنی کیبنٹ نے 2.9% کی پریڈکشن کی کہ وہ ترقی ہوگی. یہ اچانک سے جو ترقی ہوئی اس کے اندر یہ وہ جو بی ہمیں بھی اس نئے پاکستان میں لے جائے نا, بیچ میں کرونا آ گیا تھا, ہم جیسوں کو کیوں, اور پورے پاکستان کو سوائے معاشی ایکٹیویٹیز بند ہو گئی تھی, سوائے PTI کے چند لوگوں کے, اور عمران خان صاحب کا یا تو پاکستان کوئی اور ہے, ان کے دماغ میں کچھ اور چلتا رہتا ہے, تو وہ اس میں وہ اکیلے چلے گئے ہیں. باقی ہم سب کو جو ہے یہ پرانے پاکستان میں چھوڑ گئے ہیں جہاں مہنگائی 17% ہے, جہاں 85 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, جہاں پر پھر ان کی آپ اندازہ لگائیے اتنے بڑے چور ہیں کہ انہوں نے جو 2017 کی مردم شماری ہے اس کے مطابق جو پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 20 کروڑ اور 70 لاکھ تھی, اس کو بھی 1 کروڑ کم کر کے پر کیپٹا اس کے باوجود اور پھر بھی گورنمنٹ کہتی ہے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی ہے, زرعی اور ٹیکسٹائل سیکٹر ترقی کر رہا ہے, سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے, ٹریکٹرز, گاڑیاں, موٹر سائیکلز کی سیلز میں اضافہ ہو رہا ہے, اس دفعہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوا ہے. اس میں یہ سارے اتنے مثبت اشاریہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. مہنگائی بھی اس ہفتے کم ہوئی ہے 0.63%. ناز کو تو پتہ ہی ہوگا, سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں کوئی جو جواب نئے پاکستان کی حکومت نے جمع کرایا نا قرضوں کے حوالے سے اور برآمدات کے حوالے سے, میں ذرا وہ گزارشات آپ کی جو ہے وہ ذرا جلدی سے پلیز چاہتی ہوں.
یہ جو ہے سینیٹر محسن عزیز صاحب کا سینٹ کا جواب ہے. انہوں نے اور سوال نمبر ہے 18. اس پہ انہوں نے سوال پوچھا کہ سالانہ برآمدات جو ہے وہ بتا دیں. انہوں نے بتایا 2015-16 میں 20 ارب, 2016-17 میں 20 ارب, 2017-18 میں 23 ارب ہمارا دور حکومت تھا, 18-19 میں 22 ارب جس میں ہمارا آدھے سے زیادہ ہمارا وہ تھا, ٹھیک ہے, 19-20 میں 21 ارب اور اب 20-21 میں 18 ارب. اس کے باوجود آپ کہہ رہی ہیں برآمدات میں ترقی ہو گئی بہت. مہربانی کریں ہمیں سیمنٹ کھانے کا طریقہ بتائیں. مہنگائی بھی کم ہوئی ہے اس ہفتے 0.63%, 17 سے 16 پہ آ گئی ہے. بھئی یہ آلو, انڈے, چکن, پیاز, دالیں سب سستی ہوئی ہیں تھوڑی بہت. میں ذرا آپ ناز سے پوچھتی ہوں, ناز کہاں ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی ہیں, تھوڑا معمولی فرق پڑا ہے اس ہفتے میں. لے جاؤ نا جہاں یہ ہو رہی ہے. ادارہ شماریات کے مطابق میں نے تو کہا ہے کہ ہمیں سیمنٹ سے روٹی بنانے کا, ٹھیک ہے, چلے بھی پوچھتے ہیں ان سے سیمنٹ سے روٹی بنانے کا طریقہ بتا دیں. رائٹ, ٹریکٹر جو ہے, ٹریکٹر میں آگے چلوں ذرا, چائے پیئے تو چینی جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی. حکومت کی جو معاشی پالیسیز ہیں, موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں بہت زیادہ, جو گاڑیاں بک رہی ہیں, ان کو دیکھ کر بچے کی فیس کیسے پے کرنی ہے اس کو میں پوچھ لیتی ہوں. حکومت کہتی ہے ہماری بہتر معاشی پالیسیز کے اب ثمرات, ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب اگلے 2 سال میں جو جی ڈی پی ہے وہ 5% سے زیادہ ہو جائے گا, مہنگائی کم ہو رہی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک عام آدمی سے روٹی کپڑا مکان چھین لیا ہے. تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ بھائی ملک کی ترقی کا معاملہ ہے. دیکھیں ان کی معاشی پالیسی کتنی اعلیٰ اور کتنی زبردست تھی اس کے بارے میں کیا بتاؤں گی. جو شوکت ترین صاحب پہلے ہی خود بتا چکے ہیں کہ 2.5 سال میں ڈاما ڈول ہوتی ہوئی ایک رولر کوسٹر میں چلتی ہوئی جو معاشی پالیسی تھی, جس نے عوام سے روٹی بھی چھین لی, جس نے 2 روپے پر یونٹ بجلی دینے والوں کو چور ڈاکو ڈکیت آپ کہتے رہے, اور آج آپ نے 30 سے 35 روپے تک پر یونٹ پہنچا دی ہے. عام عوام سے آپ نے بجلی چھین لی, روٹی چھین لی, آٹا چھین لیا, چینی کی ریٹ آپ قیمتیں دیکھ لیں, آپ اوور آل مہنگائی دیکھ لیں, پھر بے روزگاری میں اضافہ دیکھ لیں, اور ساری باتوں کو آپ ایک طرف رکھ لیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا نہیں کہتے تھے کہ IMF کے منہ پہ آتے ہی ہم اتنے ارب ڈالر منہ پہ مار دیں گے؟ کیا آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ عوام جو دوسرے ملکوں سے قرضے آپ مانگ کے بھکاری بن کے کچکول لے کے پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جھولی پھیلا کے بیٹھے ہوتے ہیں, آج آپ نے کون سی جھولی پھیلا دی کہ 2.5 سالوں میں 15,000 ارب قرضہ آپ نے لے لیا. آپ جن کو چور ڈاکو ڈکیت کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ریکارڈ, آج تک کا ہمارا ریکارڈ کوئی پولیٹیکل پارٹی, کوئی حکومت نہیں بریک کر سکی. $25 بلین کی ایکسپورٹ پیپلز پارٹی برے حالات میں, برے وقت میں, ایک عامر سے انہیریٹڈ بعد میں آئی ہوئی ایک حکومت تھی, ایک آمریت کے بعد ملی ہوئی حکومت تھی. اس کے باوجود ہم $25 بلین تک گئی تھی. میں آپ کو بتاتی ہوں, لیکن ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں لوگوں کو روزگار تھا, پینشنرز پریشان نہیں تھے, تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا, عام آدمی کو ریلیف دیا تھا, لیبررز کے لیے وسائل پیدا کیے گئے تھے, اور ہاں کسان کو سستی کھاد میسر تھی. آج 250 روپے ملنے والی کھاد کی بوری جو ہے وہ آپ نے 5,500 روپے کر دی. اور پھر اس کے بعد آپ یہ اس وقت حالات یہ رہے کہ پانی کا جو کرائسس ہے, میں بار بار آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ پانی کا کرائسس بڑا الارمنگ کرائسس ہے. اس کا جواب گورنمنٹ یہ دیتی ہے. وجہ یہ ہے اس کی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ حالات خراب سندھ کے ہیں. وہاں پہ جو گندم ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں, پڑی خراب ہو جاتی ہے, آپ پروکیورمنٹ نہیں کرتے, پانی کا مسئلہ آپ کراچی میں حل نہیں کر سکے, دودھ کی قیمتیں آپ کنٹرول نہیں کر سکے. یہ آپ کے پاس معاشی حل ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھیں معاشی حل یہ ہے کہ جب بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو پورے پاکستان میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. کوئی سندھ جو ہے کوئی چین کا صوبہ تو ہے نہیں کہ آپ اگر وفاق میں مہنگائی کریں گے, بجلی کے ریٹوں میں اضافہ کریں گے, آپ اگر جو ہے وہ دواؤں کی قیمتوں میں 400% اضافہ کریں گے, لوکل پروڈکشن کی بات کرتے ہیں, 5 کروڑ لوگوں پہ حکمران ہیں. روزگاری جب آپ نہیں, میں اس کا جواب دیتی ہوں, 13.5% انٹرسٹ ریٹ آپ کریں گے تو سندھ کی عوام بھی ویسے ہی متاثر ہوگی جیسے پنجاب, KPK اور بلوچستان کی ہو رہی ہے. آپ بار بار سندھ کو کارنر کر کے, آئسولیٹ کر کے اگر آپ سندھ کو دیکھیں گے, ایک الگ اینک پہن کے اگر آپ سندھ کو دیکھیں گے تو سندھ کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک آپ کریں گے, اور اس کو بند کرتے کرنا, خدا کے واسطے اس رویے کو بند کریں. یہی وجہ ہے دیکھیں, یہی وجہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا کہ بائی الیکشنز ہوئے تو وہاں پہ آپ نے بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کر کے 6 نمبر پہ پھینک دیا. اور آپ کو دیکھیں کارکردگی کتنی زبردست تھی کہ 6 سے پہلے پہ. جی ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اویلیبل ہیں, ہم عوام کے اندر, ہماری روٹس ہیں, ہماری جڑیں ہیں. آپ جب عوام کے بالکل آپ کیجئے گا, اور آپ جب بات کرتے ہیں نا کتے کاٹنے کی اور ان چیزوں کی, خدا کے واسطے آپ اعداد شمار پنجاب کے بھی نکالیں, کمپیریزن کریں. آپ ہر چیز میں سندھ کو تگا کر کے, علیحدہ کر کے اگر ایک الگ آنکھ کے ساتھ دیکھیں گے, الگ نظر سے دیکھیں گے, تو یہ ناانصافی ہے, یہ زیادتی ہے.
لیکن میں صرف آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں ریلیف کب آئے گا, اس کی زندگی بہتر کب ہوگی, ایک عام آدمی کی معیشت کب بہتر ہوگی؟ دیکھیے پارس, پہلی بات تو ہے کہ عظمیٰ بہت پرسنلائز اٹیکس میں بلیو کرتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں ہر ٹاک شو پہ اس قسم کی گفتگو کرتی ہیں. ریکارڈ کی درستگی کے لیے ان کو بتا دوں کہ ایک ہی وزیر اعظم ہے پاکستان کے اندر جو وزیر اعظم منتخب ہونے سے پہلے جس کے بارے میں پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے کہا تھا کہ وہ صادق اور امین ہے. 17 سال کی دستاویزات پیش کیے آپ کے سپریم لیڈر سے جو اس وقت پاکستان سے اشتہاری ہیں, بھاگ چکے ہیں اپنی ہی پارٹی کو چھوڑ کر. ان سے کہا تھا کہ ایک ڈاکیومنٹ دے دو. میں اس قسم کے پرسنلائز اٹیکس میں بلیو نہیں کرتی, لیکن میں پاناما کیس کے اندر وکیل تھی. ایک کاغذ کا ٹکڑا پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے پیش نہیں کیا جسے بتا سکیں کہ ان کے اثاثے ان کی آمدن کے مطابق کیوں ہیں. تو یہ ریکارڈ کا پارٹ ہے, اور یہ بار بار کہہ رہی ہیں کہ میں نے اداروں کے اوپر اسٹیٹمنٹس ایشو کی. خدارا عظمیٰ, ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. میری کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ نہیں ہے جس کے اندر میں نے پاکستان کی کسی عدالت کے اوپر, پاکستان کی کسی آئینی ادارے کے اوپر ایسا حملہ کیا ہو جیسا ان کی لیڈر کرتی ہیں, جس کی یہ پشت پناہی کرتی ہیں, جس کا بیانیہ یہ ہر ٹاک شو میں آگے لے کر چلتی ہیں. دوسری بات تو یہ ہو گئی, تیسری بات معیشت کے اوپر آ جائیے. دیکھیے معیشت کی جہاں تک بات ہے, پاکستان کی عوام کو آپ کے پروگرام کے توسل سے ہم مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو ویژن تھی, جو ان کی حکمت عملی تھی, جو ان کی درست سوچ تھی, اس کے ثمرات اب نظر آ رہی ہیں. یہ ہمیشہ کہتے تھے بالکل. ایک عام آدمی کا مسئلہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے کہ اس کو روزگار ہو, مفت علاج ہو, اس کے پاس سستی روٹی ہو, اس کو مل رہا ہے. دیکھیں پارس, جب آپ معیشت پہ بات کرتے ہیں تو معیشت کو آپ اس چھوٹے زاویے سے نہیں دیکھتے. آپ معیشت کے اوپر سیاسی پروپیگنڈا نہیں کرتے, آپ اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں. لیکن غریب اعداد و شمار کو نہیں دیکھتے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتا, اس کے سر سے گزر جاتا ہے, اسے روٹی چاہیے. لیکن یہ ہمارا کام ہے. لیکن پارس, یہ آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ان کے سامنے حقائق پیش کریں کہ ہمیں ایک معیشت وینٹیلیٹر کے اوپر ملی, ایک معیشت کا $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارا تھا جس کو ہم نے سرپلس کر دیا. ایک معیشت کی جو ایکسپورٹس تھی وہ 0% تھی, اس کو ہم 25 ارب سے اوپر لے گئے. اگر ٹیکس کے اوپر بات کریں, یہ ہمیں کہتے ہیں آپ کی ٹیکس کلیکشن ہو ہی نہیں سکی. دیکھیں ان کے دور حکومت میں انہوں نے ٹیکس کا کتنا ریونیو اکٹھا کیا, 3840 ارب. کب اکٹھا کیا؟ جب 60 ارب کی امپورٹ تھی, جب ٹیکس ایمنسٹی تھی اور ٹیکس ریفنڈ بھی نہیں دیا تھا. ہم نے امپورٹ 20% کم کی, ہم نے ٹیکس ریفنڈ دیا 216 ارب کا. اس کے بعد 4000 ارب سے زیادہ ہم نے ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا. یہ وزیر اعظم کی حکمت عملی ہے, یہ ہماری دورست سوچ ہے. جب آپ آئے تھے تو انفلیشن ریٹ کیا تھا؟ دیکھیں ٹھیک ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن انفلیشن کو بھی آپ چھوٹے زاویے میں نہیں دیکھتے. آپ جانتی ہیں کہ عالمی پرائسز پروڈکٹس کی کہاں گئی ہیں؟ میں بتاتی ہوں. کرونا تھا, IMF بڑا 174%, IMF پہ آتی 174% پیٹرول کی پرائس اوپر گئی, ہم نے اس کو 45% کے اوپر رکھا. اگر آپ آٹے کی پرائس دیکھیں شاید 40% عالمی مارکیٹ کے اوپر گئی, ہم نے اس کو یہاں 17% اگر آپ کہتی ہیں ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں, 2.5 سال آپ کی حکومت کو ہو گئے, کیا آپ ہمیں یہ گارنٹی دے سکتی ہیں یا بتا سکتی ہیں کہ جب آپ کی مدت حکومت کی مکمل ہوگی تو ایک عام آدمی کو سستی روٹی ملے گی, اسے روزگار ملے گا, مفت علاج ملے گا, اور جو انفلیشن ریٹ ہے وہ آپ 11 سے دوبارہ 4 پر لے جائیں گے؟ آپ کر سکتی ہیں یہ دعویٰ؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جس طرح اکانومی کو مستحکم کیا ہے, جو عالمی ادارے بھی مانتے ہیں, بار بار عظمیٰ IMF کا نام لے رہی ہے. اسی طرح ایک عالمی ادارہ ہے موڈیز, جس نے کہا تھا کہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو منفی کیا, ہمارے بارے میں کہا ہم نے مستحکم کیا. اب یہ ثمرات پاکستان کی عوام کو نظر آئیں گے, یہ ان کے اندر منتقل ہوں گے, چیزیں سستی ہوں گی, افراط زر نیچے آئے گی اور گروتھ بھی آئے گی. یہ سال پاکستان کی عوام کے لیے گروتھ کا سال ہے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً مہنگائی میں کمی نہیں آئے گی, اس سال بھی جو انفلیشن ریٹ ہے 9% رہے گا. دیکھیں اس کے لیے دیکھیں اگر عوام کو مشکل درپیش ہے تو کیا ہم نے ایسے فلاحی پروگرامز انٹروڈیوس نہیں کیے جس سے ان کے اوپر جو بوجھ ہے احساس کو اس پہ نہ ڈالیں. اسی لیے سیمنٹ کے اندر نہیں. دیکھیں پارس میں آپ کو یہیں پہ روک دوں, آپ پناہ گاہ کی بات کرتی, دیکھیں یہ ایک اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ پناہ گاہ کھول دی, کیونکہ جب آپ کو یہ اندازہ نہ ہو ایز اے سیاستدان دو وقت کی روٹی کھائیں, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں, بالکل یہی کرنا چاہتی ہے, زیادہ بہتر ہے. پناہ گاہ اس ملک میں بند نہیں سکتی جس ملک کے اندر پاکستان کی عوام کی ضروریات ایسی ہیں, اس ملک کے اندر پناہ گاہ. اگر آپ نے مہنگائی کم نہ کی نا تو آپ کے اعداد و شمار پہ سوالات اٹھتے رہیں گے اور کوئی اس کے اوپر یقین نہیں کرے. لیکن حقائق پہ بات ہونی چاہیے, جب معیشت پہ بات ہو, سیاسی پروپیگنڈا سے دور ہو کے. پارس 5.8 GDP ملی ہوئی تھی, وہ -0.4 پہ چلی گئی, اور فگر فجر کرتے رہے, فلور آف دی ہاؤس میں فائنانس کی معیشت کو غلط بیانی کرتے رہے. کووڈ سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, اور 13.25 پہ آپ انٹرسٹ ریٹ لے گئے. آپ کہتے تھے
دے کے ہم جو ہے وہ انٹرسٹ کو کم کریں گے. آپ اس سودی نظام کو آپ نے ترویج دے کے آگے بڑھا کے 13.25 پہ آپ لے گئے. کرنسی ڈی ویلیویشن آپ نے کی, اس کا کتنا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تو کرنسی ڈی ویلیویشن پہ بات کر لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ڈالر کو مصنوعی طور کے اوپر سٹیبل رکھا. ہم نے اس کو مصنوعی طور پہ سٹیبل ہی رکھا, اس کے اندر ڈالر نہیں پھینکے. اب روپی اپنی صحیح حیثیت کے اوپر, اپنی صحیح لمٹ کے اوپر. ٹیکنیکل سائڈ پہ گفتگو چلی گئی, ایک عام آدمی کی بات ہونا تو ذرا اس کو سمجھ بھی آئے اور اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, تو کوشش کریں کہ کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا شروع ہو جائے اس کا. ہم تو عوام کے لیے کوشاں ہیں, تو عوام کو ہی ریلیف دے دیں, کیونکہ پھر ووٹ مانگنے آپ نے کس منہ سے جائیں گے. آزما بخاری, ڈانس بلوچ اور ملکہ بخاری, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں تک کو اجازت دیجیے.